हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक माँ जो अपनी आराम तलब जिंदगी को बच्ची के प्यार पे बदलने पर मजबूर हो गई, जब इसकी बच्ची इसके सामने होते हुए भी खो गई थी। कभी सोचा है कि किसी के दीवानावार प्यार में गिरफ्तार हो जाना किसी की है? एक बच्ची, एक खाला और एक घर की हकीकत जो आपके दिल को दहला देगी। जब अम्मी ने भाईजान की शादी का इंदिया दिया तो सबने मना किया कि ये बेल मुंडे चढ़ने की नहीं। खुदारा सोच समझ ले, क्यों ऐसी आराम तलब बहू घर लाना चाहती है जो आपको नाकों चने चबवा देगी। मेरी माँ ने खानदान वालों की बातों पर कान नहीं धरे क्योंकि इन्हें बेटे की खुशी अजीज थी। बात दरअसल ये थी कि हमारे भाई जुनेद को जरी पसंद आ गई थी, जैसे उन्होंने एक बार किसी शादी में देखा था। वो अम्मी की दूर की एक कजन की बेटी थी और इस शादी में ये भी मधु थे। काफी अरसे से अम्मी बेटी के पीछे पड़ी हुई थी कि तुम्हारी उम्र 35 साल हो गई है, शादी कर लो, क्या बूढ़े होके करोगे? जब कोई लड़की पसंद आएगी कर लूंगा, इनका हमेशा यही जवाब होता। वालदा जुनेद के लिए अरसा से तंदही से लड़कियां देख रही थी, खानदान और खानदान से बाहर, लेकिन मेरे भाई को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। पसंद आई भी तो कौन? जरी, जिसके नाम के बारे में तमाम खानदान में मशहूर था कि इतनी सुस्त और काहिल है कि पानी नहीं पीती, दिन भर सोई रहती है और या फिर टीवी देखती रहती है। घर के काम को हाथ लगाना तो जानती ही नहीं, तंग मिजाज और बदजुबान है। भाईजान की शादी हो गई, पता चला कि इन खसूसियात के अलावा भी बहुत और सी खसूसियात हैं जो घर को वीरान और घर वालों की नींदें उजाड़ने के लिए काफी हैं। मसलन दिन में भी इन्हें जिन भूत नजर आते थे। हर वक्त ये अंदेशा कि ये काम किया तो बीमार पड़ जाऊंगी, वो काम किया तो नजर लग जाएगी, सास पर शको शबात जादू टूने करा दी, और पड़ोसियों से इस कदर अपनाइयत के घर की वो बातें भी जो किसी को नहीं बताई जाती कि लाजमी इनसे ना कहूँ तो किससे कहूँ। अम्मी सर पकड़ कर बैठ गई। हाय, किसी का कहा तो कहा सुन दिया होता। लोग सच कहते हैं, अम्मी का भी क्या कसूर। बुरा हो इश्क का कि इश्क ना पूछे जात। क्या धरा तो सब हमारे भाई साहब का था, जिन्हें एक नजर में जरी से इश्क हो गया था। कहते हैं शर्फ गलती करते नहीं हैं, अगर करते हैं तो निभाते हैं। हमें भी निबाह करना था, सो लिहाजा अम्मी ने घर संभाल रखा था और मैं इनका दस्ते बाजू थी। ख्याल था कि बहू आकर घर संभाल लेगी, मैं पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो दे सकूंगी और अम्मी को आराम मिलेगा। आराम तो क्या मिलना था, दिन रात की बेसुकूनी हो गई थी। भाभी साहब दिन चढ़े सोई रहती, रात भर टीवी देखती, पका हुआ खाना हाथ में लेती और खाली बर्तन कमरे में जमा करवा जाती। अगर हम न उठाते तो 2-3 दिन तक जूठे बर्तन इनके कमरों में पड़े ही रहते। भाई जान तवज्जो दिलाते तो रोने बैठ जाती, कहती माँ बहन की बातों में ना हो, खुदा के लिए मुझे सुकून से जीने दो। अम्मी कभी कह देती बेटा दोपहर तक सोते रहना ठीक नहीं है, रिश्तेदार औरतें तुम्हें देखने और तुमसे मिलने आती हैं। कहती दुल्हन से मिलने आए हैं और वो बगैर मिले चली जाती हैं। भाभी रोने लगती, आप हर वक्त मुझे टेंशन देती रहती है, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? जब मेरा जी चाहेगा उठूंगी, जब तक दिल चाहेगा सोती रहूंगी। जिंदगी इसी का नाम है, अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से जागना और जो जी चाहे करना। मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ कि किसी के इशारों नाचूं। यूं पहले दिन से हमारे घर आकर वो तमाम घरेलू जिम्मेदारियों से बरीउल जमा हो गई। अम्मी बेचारी तो यूं भी अल्लाह मियाँ की गाय थी। औरतें कहती इस नेक बीबी के मुंह में जुबान नहीं है। साबिर इतनी के बड़े से बड़ा सदमा सहकर भी उफ नहीं करती। वो झेलती रही, बहू ऐश करती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने एक बेटी से नवाज दिया। मुद्दत बाद इस घर में नन्ही मुन्नी परी आई। हम सब खुशी से दीवाने हो रहे थे कि अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत तोहफा इनायत किया था। भाभी की सारी कोताहियां और सुस्त रवि भुलाकर हम इस गुड़िया की मोहब्बत में खो गए। वो दादी की जान तो पुप्पो की आंखों का तारा बन गई। देखते देखते पालने से पाँव पाँव चलती किसी नर्मो नाजुक तितली की तरह सारे घर में दौड़ने लगी। वो घर भर की जान थी। भाई जुनेद तो इसे देख देख कर जीते थे और अम्मी इसे मेरी गुड़िया पुकारती थी और भाभी कहती चांद है मेरी जिंदगी का। वक्त तेजी से गुजरने लगा, गुड़िया बड़ी होने लगी और ज्यादातर अम्मी के पास रहती या मेरे पास। बेशक भाभी का चांद थी, लेकिन जब इनके आराम में खलल पड़ता तो गुड़िया को लाकर हमारे सामने डाल देती कि ये लो संभालो इसे, मुझे सुकून से सोने भी नहीं देती। भाभी नींद की शदाई थी, भला एक नन्ही बच्ची ये बातें कैसे समझ सकती थी? इसे तो बस माँ दरकार थी, हर बच्चे की तरह। बेशक सारा जमाना इसे चाहे,
مگر بچہ تو یہی چاہتا ہے کہ اسے ماں چاہے اور ماں کی باہوں میں جا کر ہی وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ بات بھابھی نہیں سمجھتی تھی۔ ان کا جب سونے کا ٹائم ہوتا وہ گڑیا کو اپنے کمرے سے نکال کر ہماری طرف بھیج دیتی۔ میں اور امی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا کرتی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب گڑیا 4 ہمارے پڑوس میں نئے کرایہ دار آ گئے تھے۔ برابر والا مکان 2 سال سے خالی پڑا تھا۔ پڑوس آباد ہو گیا تو ہم نے سکھ کا سانس لیا کہ ویران گھر میں کھٹکتا تھا۔ مرد کا نام سربر اور عورت نے اپنا نام زبیدہ بتایا تھا۔ وہ بے اولاد عورت تھی اور اس وجہ سے بھی اکیلا رہتی تھی۔ والدہ سے ملی تو ان کو اس عورت کی تنہائی کا احساس ہو گیا۔ بولی اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، شوہر صبح کا گیا، شام کو گھر لوٹتا ہے، سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ محلے دار خواتین سے تذکرہ تو سب اس کے پاس جانے لگی۔ اولاد سے محروم سمجھ کر حسن سلوک سے ملنے لگی۔ زبیدہ خالہ جلد ہم سب سے گھل مل گئی۔ جو پکاتی ہمارے گھر آ کر دے جاتی۔ مجھے تو ہمیشہ بھرے گھر میں رہنے کی عادت تھی، اب اکیلا پن کاٹتا ہے، کیا کروں؟ والدہ جواب دیتی ہمیں اپنے پاس ہی سمجھو، ایک دیوار ہی تو ہے گھر کے درمیان، جب چاہو آ جایا کرو۔ ہاں ای جان، اگر آپ لوگوں کا آمرانہ رویہ ہوتا تو میری تو جان چلی جاتی۔ اللہ جانے وہ یہ کیوں کہتی تھی کہ ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ البتہ ایک بات پر ضرور چونک جاتے، جب بھی ہماری گڑیا کو دیکھتی تھی آنکھوں میں نمی تیر جاتی تھی اور وہ حیرت کی تصویر بن جاتی۔ یہ بات امی جان اور بھابھی نے بھی نوٹ کی تھی۔ ایک روز وہ آئی تو گڑیا کے لیے خوبصورت سی گڑیا اور چاکلیٹ لائی۔ بچی خوشی سے کھل گئی تھی۔ بھابھی نے کہا زبیدہ خالہ آپ کو ہماری بیٹی اچھی لگتی ہے تو بے شک اسے اپنے گھر لے جایا کریں۔ میں سمجھ گئی بھابھی چاہتی گڑیا کچھ دیر پڑوسن پاس رہے تاکہ وہ دن میں سو سکے۔ میں نے ایم اے میں داخلہ لے لیا تھا اور امی جان کی طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی تھی۔ کچن سنبھالتی یا بچی کو دیکھتی۔ انہوں نے بھابھی سے کہہ دیا کہ بیٹی تم گڑیا کا خیال رکھا کرو، اسے وقت پر کھانا کھلانا، نہلانا دھلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ 5 برس کی ہونے کو ہے، ابھی تک اسکول میں داخلہ نہیں کرایا، یہ ذمہ داری بھی تو تمہیں ہی پوری کرنی ہے۔ بھابھی کے کانوں پہ جو نہ رینگی، چاہتی تھی کہ بچی کے سارے کام کوئی اور کرے۔ اس مرحلے پر خالہ زبیدہ کام آئی۔ گڑیا اسکول میں داخل ہو گئی۔ وہ اسے اسکول سے لینے جاتی، کہتی میرا جی بہل جاتا ہے، کہیں آتی جاتی نہیں، یوں روز واک ہو جاتی ہے۔ گڑیا کو اسکول پہنچانا اور لانا اچھا لگتا ہے۔ گڑیا بھی خالہ سے بہت محبت کرنے لگی تھی، ان کے بغیر نہ رہتی تھی۔ اسکول سے گھر آ کر بمشکل کھانا کھاتی اور یونیفارم تبدیل کر کے دوڑتی ہوئی برابر کے گھر چلی جاتی۔ امی گڑیا کو روکتی کہ کبھی کچھ دیر تو اپنے گھر میں بھی رہو، تبھی بھابھی انہیں ٹوک دیتی جانے دیجیے، خالہ زبیدہ بیچاری بے اولاد ہے، ان کی پیاسی ممتا کو ہماری گڑیا سے سکون ملتا ہے، یہ جاتی ہے تو ان کا جی بہل جاتا ہے، وہ پردیسی ہیں، وہ گڑیا کو روکتی ہیں آپ ان کے گھر جانے سے۔ امی کو بھی خالہ زبیدہ سے ہمدردی تھی، لیکن بچی کا معاملہ تھا، وہ کہتی تھی گڑیا لڑکی ہے، اسے گھر سے باہر رہنے کی عادت پڑ جائے گی، دن میں ایک بار 1 آدھے گھنٹے کو خالہ کے گھر جایا کرے، لیکن صبح سے شام تک کسی کے گھر رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ بزرگوں کی باتیں چھوٹوں کو اچھی نہیں لگتی۔ والدہ کے روکنے پر بھائی بہت برا مناتے، وہ پڑوسن کو بتا دیتی تاکہ اس کا دل بھی ساس سے برا ہو جائے۔ مجھے بھابھی کی یہ عادت ایک آنکھ نہیں باتی تھی، اپنی آسانی کی وجہ سے وہ اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال کر مزے سے آزاد ہو جاتی، ٹی وی دیکھتی یا سہیلیوں کے گھر چلی جاتی یا بے وقت سو جاتی، گویا بچی ان پر ایک بوجھ تھی۔ وہ روز اول سے ہی کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں کٹتی رہتی لیکن چپ رہتی کیونکہ اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی، گڑیا کی پوری ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی تھی۔ بھائی جان صبح دفتر جاتے شام کو آتے تھے، امی چلنے سے معذور تھی، لے دے کر خالہ زبیدہ رہ جاتی تھی جو ہماری خیر خبر لینے آتی۔ وہ اب ہم میں اس قدر گھل مل گئی تھی کہ گھر کا فد لگتی تھی۔ صبح سویرے گڑیا کو ناشتہ کرانا، پھر تیار کرا کے اسکول لے جانا، اسکول سے واپس لے کر آنا اور امی کے لیے کچن میں کھانا بنانا۔ امی سخت بیمار پڑ گئی، میرے سالانہ پیپر ہو رہے تھے، تب بھی ہماری بے حس اور سنگ دل بھابھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی، گڑیا چاہتی تھی کہ ماں توجہ دے، لیکن بھابھی الجھتی، ڈانٹ دیتی، وہ دوڑ کر زبیدہ خالہ کے گھر چلی جاتی اور سارا دن ان کے پاس رہتی۔ میں شام کو بلانے جاتی، چلو گھر، تو خالہ کے پیچھے چھپتی، ضد کرتی کہ مجھے گھر نہیں جانا۔ رات کے پاس وہ کہتی کیوں اسے رلاتی ہو، فکر مت کرو، میں کھانا کھلا دوں گی، تھوڑی دیر بعد لے آؤں گی۔
ایسا روز ہونے لگا اور ہم نے ذہنی طور پر قبول کر لیا کہ ہماری بچی خالہ جی کے پاس زیادہ خوش رہتی ہے، ان کا دل بھی گڑیا سے بھرا رہتا ہے، پھر کیوں زبردستی گڑیا کو کھینچ لائیں۔ رات کو ان کا شوہر گھر آتا تو بچی کو خود چھوڑ جاتے۔ خالہ جس قدر ملنسار تھی، ان کا شوہر اس قدر خاموش طبع اور سنجیدہ انسان تھا۔ وہ کاروباری آدمی تھا، اپنے کام سے کام رکھتا۔ ان لوگوں کو آئے 2 برس ہونے والے تھے، مگر اس شخص نے ابھی تک محلے کے لوگوں سے راہ و رسم نہیں بڑھائی تھی۔ دور سے سلام کرتا اور کلام کرنے کی زحمت گوارا نہ کرتا۔ سب اسے بد مزاج اور آدم بیزار سمجھتے، جبکہ زبیدہ کی خوش اخلاقی کے چرچے تھے۔ ایک دن انہوں نے امی کو بتایا کہ آج میرے شوہر دوسرے شہر جا رہے ہیں کسی ضروری کام کے سلسلے میں، رات کو مجھے ڈر لگے گا، اکیلی کیسے رہ پاؤں گی۔ امی نے کہا تم ہمارے گھر آ کر سو جانا۔ بولی مجھے آپ کے گھر نیند نہیں آئے گی، چاہتی ہوں گڑیا کو اپنے پاس سلا لوں، تم کہتی ہو تو میں تمہارے گھر آ کے سو۔ نے دوسری آفر کی، آپ کو تکلیف ہوگی، رات بھر آپ کی کھانسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ تو ہے، کھانسی رات بھر مجھے خود کو سونے نہیں دیتی، آپ کو کیسے سو سکے گی؟ ٹھیک ہے، کل اس کے اسکول کی چھٹی ہے، آپ گڑیا کو لے جانا۔ یوں بھی اس کی فرمائش ہوتی کہ خالہ کے گھر میں رہنا ہے۔ خالہ خوش ہو گئی اور گڑیا کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ خالہ زبیدہ سے زیادہ ہماری بچی ان کے ساتھ جانے پر خوش تھی۔ انہوں نے گڑیا سے اس قدر پیار بڑھا لیا تھا کہ وہ یہی چاہتی تھی کہ ان کے پاس رہے، ہر وقت انہی کے گھر میں رہے۔ وہ اسے کھلاتی پلاتی اور ساتھ کھیلتی تھی، اس پر جان چھڑکتی تھی۔ صبح سویرے خالہ زبیدہ گڑیا کو لے کر ہمارے گھر آئی، بولی کہ میں ناشتے کا سامان لینے جا رہی ہوں۔ بھابھی سو رہی تھی، میں نے گڑیا کو اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا، سمجھایا کہ خالہ جی کو جانے دو، وہ ان کی ہمراہ دکان پر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جانے دیا۔ دن میں بھائی اور بھابھی زری میں کے گئے، گڑیا جانے پر راضی نہ تھی۔ زبردستی بھابھی نے گاڑی میں ڈالا کہ تمہاری نانی اماں یاد کرتی ہیں، کیا ان سے نہیں ملو گی؟ شام کو جب یہ لوگ واپس آئے، گڑیا دوڑ کر خالہ کے گھر پہنچ گئی، جیسے اس پر انہوں نے جادو کر دیا ہو۔ سچ ہے، پیار بچوں کے لیے جادو ہوتا ہے، وہ زیادہ پیار دے بچے کے ہو کر رہتے ہیں۔ سبھی سمجھ رہے تھے کہ بے اولاد ہونے کی وجہ سے سرور کی بیوی گڑیا پر جان چھڑکتی ہے، پیاسی ممتا کی تسکین کو وارث صدقے ہوتی ہے۔ کیا خبر تھی کہ آنے والا وقت ہمیں کیا دکھانے والا ہے۔ دوسرے روز بھی تمام دن گڑیا انہی کے گھر رہی۔ امی نے کئی بار کہا زری بیٹا جا کر بچی کو دیکھو، اسے گھر لے آؤ، میرا جی گھبرا جاتا ہے اسے نہ دیکھوں تو۔ آپ کسی کو خوش دیکھ سکتی ہیں بھلا؟ آپ کا تو مزاج ہی ایسا ہے، گڑیا خالہ کے پاس خوش رہتی ہے تو آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ کیا وہمی طبیعت پائی ہے آپ نے امی؟ اپنا اور دوسروں کا سکون برباد کر ڈالتی ہے۔ بھائی جب بھی امی سے مخاطب ہوتے ایسے ہی کڑوا کریلا جواب دیتے۔ میری ماں بیچاری چپ ہو جاتی۔ اس روز بھی وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی، خود اٹھ نہ سکتی تھی کہ جا کر بچی کو گھر لے آئے۔ گزشتہ صبح سے رات بھر وہ خالہ کے گھر رہی تھی اور اب دن تھے، اسے آ جانا چاہیے تھا۔ میں یونیورسٹی گئی ہوئی تھی اور بھائی جان دفتر۔ زری نے بے دلی سے میری ماں کو چائے اور توست لا کر دیے، خود جانے کیا ناشتہ کیا اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ 10 سے 11 اور پھر 2 دوپہر ڈل رہی تھی۔ زری کو خالہ زبیدہ ہمارے گھر نہ لے کر آئی۔ امی جان کو فکر ہوئی، انہوں نے مجھے فون کیا کہ کب تک آؤ گی، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ بھابھی کہاں ہے؟ وہ صبح سے اپنے کمرے میں ہے، شکل نہیں دکھا رہی ابھی تک۔ ہاں سو رہی ہوں گی، خدا معلوم سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ کمرے سے باہر آئی تو کہوں کہ زبیدہ کے گھر جا کر بچی کو لے آؤ۔ میں سمجھ گئی کہ امی گڑیا کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میں نے بتایا کہ میں راستے میں ہوں، بس پہنچنے والی ہوں، گڑیا کی اب فکر نہ کرے، وہ خود نہیں آئی ہوگی، میں آتے ہی گھر لے آؤں گی۔ میں جب گلی میں پہنچی تو اپنے گھر جانے کے بجائے خالہ کی طرف چلی گئی، گڑیا کو لیتی جاؤ۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا مگر گھر میں کوئی نہیں تھا، گڑیا نہیں تھی اور خالہ بھی نہیں تھی۔ میں سمجھی کہ ہمارے گھر بچی کو چھوڑنے گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، خالہ نہ تھی اور نہ ہی گڑیا گھر آئی تھی۔ امی مجھے دیکھ کر بے قراری سے اٹھ بیٹھی، زبیدہ کی طرف جاؤ اور میری پری کو لے آؤ، کیا وہ آئی نہیں؟ نہیں، تبھی تو بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا حوصلہ رکھے، آتی ہوں گی، شاید دکان تک گئی ہوں گی۔ دکان تک گئی ہوں گی کیا مطلب؟ میں خالہ کے گھر سے ہوتی ہوئی آئی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ یا خدا، امی نے سر پکڑ لیا، تبھی تو جی گھبرا رہا تھا میرا۔ تم سب کتنے غافل اور لاپرواہ ہو، اپنی بھابھی کو جگاؤ، اسے بتاؤ کہ گڑیا نہیں ہے۔
امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ زبیدہ خالہ قریبی سٹور تک ضرورت کا سامان لینے جاتی ہیں، ضد کر کے گڑیا بھی ان کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ آ جائیں گی، مجھے سانس تو لینے دو، اتنی دور سے آ رہی ہوں، کپڑے بدل لوں پھر جاتی ہوں ان کے گھر۔ منہ دھویا، کپڑے بدلے، لیکن کھانا نہیں کھایا، حالانکہ سخت بھوک لگی تھی۔ والدہ کی بے چینی دیکھ کر میں جان گئی تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ پوتی کے معاملے میں بے صبر ہو رہی ہیں۔ دوبارہ ان کے گھر گئی، مگر گھر اسی طرح بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ غور کیا تو لگا کہ گھر خالی ہے اور بیشتر ضرورت کا سامان موجود نہیں ہے، بس کچھ فرنیچر اور چارپائیاں پڑی تھی، اور یہ فرنیچر مال کے مکان کا تھا۔ اب میرا دل بھی دھک سے رہ گیا۔ اگر وہ مومنہ کو کہیں ساتھ لے گئی تھی تو ہمارے گھر اطلاع ضرور کر کے جاتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے آگے میرے ذہن نے کچھ سوچنے سے انکار کر دیا۔ کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آخر وہ بچی کو لے کر کہاں چلی گئی تھی اور ان کا سامان کہاں گیا؟ میرا دماغ سن ہونے لگا، کان شائیں شائیں کر رہے تھے۔ بھائی جان کے الفاظ کانوں میں سیٹیاں بن کر بجنے لگے۔ بے اولاد ہے بیچاری، ہماری بچی سے اسے اپنے گھر میں رونق محسوس ہوتی ہے، جی بہل جاتا ہے اس کا، بہت پیار کرتی ہے مومنہ کو، تم باپ کو آواز دے کر مت بلایا کرو۔ خالہ زبیدہ کا دل برا ہوتا۔ بھائی کو گئے ہفتہ ہونے لگا تھا، وہ بیوی کو 3 روز بعد آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ میں نے انجانے خدشے کو محسوس کر لیا اور بھائی جان کو دفتر فون کیا، بھائی آپ کب تک گھر آئیں گے؟ پلیز ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا، امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے لہجے کی گھبراہٹ کو انہوں نے محسوس کر لیا، بولے ابھی نکل رہا ہوں، گھنٹے ڈیڑھ تک پہنچ جاؤں گا، تو تم سنبھالو۔ امی جان کی زیادہ طبیعت خراب ہو تو اسلم بھائی جان جو کہ میرے چچا زاد ہیں ان کو فون کر لینا، وہ آ جائے گا۔ بھائی کو آنے میں تھوڑا وقت تو لگنا تھا، لیکن اب میرے دل کو قرار نہ تھا۔ سامنے سڑک پار دکاندار کے پاس پہنچی۔ خالہ اس سے اکثر سامان لیا کرتی تھی۔ جی نہیں، میں نے ان کے ساتھ بچی کو یہاں سے گزرتے نہیں دیکھا، وہ صبح سے میری دکان پر نہیں آئی۔ کچھ آگے جنرل سٹور تھا، میں وہاں بھی گئی۔ سٹور کے مالک اور ملازمین نے لا علمی کا اظہار کیا، گلی میں کھیلتے بچوں تک سے دریافت کیا، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے خالہ یا گڑیا کو دیکھا ہے۔ اطمینان آ پہنچے، انہوں نے خالہ کے گھر جا کے دیکھا، ان کا رنگ فک ہو گیا کیونکہ خالہ کا ذاتی سامان موجود نہیں تھا، صرف وہ فرنیچر پڑا تھا جو مال کے مکان کا تھا۔ اس کا مطلب تھا یہ لوگ صبح سویرے ہی کوچ کر گئے تھے۔ اب کیا کریں، ان کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ تھا۔ سرور نے بھائی جان سے بھی دور ہی سے سلام دعا کی تھی۔ خالہ سے ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہارا مستقل ٹھکانہ کہاں ہے، یہ بات کبھی ہمارے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی، وہ ہماری گڑیا کو لے کر غائب ہو سکتی ہے۔ اب تو بھابھی جان بھی جلے پاؤں کی بلی کی طرح صحن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، کبھی ہاتھ ملتی، کبھی سر تھام کر دیوار سے ٹیک لگا لیتی۔ بھائی باہر چلے گئے اور میں امی کو سنبھال رہی تھی، ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ بھابھی نے وضو کیا، ڈائمز بچھائی اور دعائیں پڑھنے لگی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، سر سجدے میں رکھا اور ہچکیاں سارے بدن کو ہلا رہی تھی۔ اب تو انہیں اپنی آرام طلبی بھولی ہوئی تھی۔ رات کے 11 بج گئے جب بھائی جان بتانے بیٹھے کہ انہیں سرور نے فون کیا، بھائی جنید پریشان نہ ہو، گڑیا ہمارے پاس ہے اور ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی نہیں آ سکتے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی بچی کو لے کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ فون سن کر بھائی کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ وہ کل صبح آئیں گے، آج کی رات انتظار کرنا ہوگا۔ سرور نے خدا جانے بھائی کا فون نمبر کہاں سے اور کس سے لیا تھا۔ رات بھر ہم میں سے کوئی نہیں سو سکا، ساری رات دعائیں کرتے گزری۔ امی کو تو بھائی نے نیند کی گولی کھلا کر سلا دیا تھا۔ زری بھابھی رات بھر دعائیں کرتی رہی، خدا خدا کر کے صبح طلوع ہوئی۔ سرور کا فون آ گیا، جنید بھائی میں راستے میں ہوں، بس 4-6 گھنٹوں بعد ہم پہنچ جائیں گے، فکر نہ کریں، گڑیا خیریت سے ہے۔ دوپہر 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی، دل دھک دھک کرنے لگا۔ دوڑ کر جنید بھائی نے دروازہ کھولا۔ سرور کے ساتھ گڑیا آئی تھی، لیکن زبیدہ خالہ موجود نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا، سرور کو گھر کے اندر بٹھایا۔ گڑیا کو لپک کر بھائی جان نے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور گلے سے لگا لیا۔ بھائی کو سرور نے بتایا کہ میری بیوی عجیب احمق عورت ہے، میرا تبادلہ ہو گیا تو میں نے اسے بتا دیا کہ اب ہم نے واپس جانا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں جانا کیونکہ مجھے گڑیا سے پیار ہو گیا ہے۔ آپ کی بچی بھی اس قدر میری بیوی سے پیار کرنے لگی تھی کہ زبیدہ سوچتی تھی کیسے کر جاؤں، اسے صدمہ ہوگا، بیمار پڑ جائے گی۔ پھر اس نے عجیب بات سوچ لی کہ گڑیا کو ساتھ لے کر نکل جاؤں۔
اس روز صبح 6 بجے گھر سے نکل کر لاری اڈے آ گئی تھی، میرے پاس پہنچی، میں اس کے ساتھ بیان ہو گیا۔ پوچھا اسے کیوں لائی ہو، کہ اس کے والدین کو بتا کر آئی ہو؟ بولی نہیں، کیونکہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں اور یہ بھی میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہے۔ اگر بتاتی تو کیا اس کے والدین آنے دیتے؟ اب میں اسے نہیں دوں گی، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی، تم بھی کسی کو مت بتانا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ اور ان لوگوں کے بارے میں سوچا ہے جن کی یہ بچی ہے، ان پر قیامت گزر رہی ہوگی۔ تم نے محبت میں اندھی ہو کر اسے ساتھ تو لے آئی ہو، مگر معلوم نہیں ہے کسی کا بچہ بغیر اطلاع کے لے کے جانا کتنا بڑا جرم ہے۔ ابھی اور اسی وقت اسے واپس کرنا ہوگا، ورنہ بات پولیس تک پہنچ جائے گی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بس پھر وہ روتی پیٹتی رہ گئی اور میں بچی کو اس سے چھین کر لے آیا۔ آپ میری بیوی کو خدا کے لیے معاف کر دیں۔ سرور نے ہاتھ جوڑ کر کہا، وہ نادان ہے، بے وقوف ہے، محبت میں اندھی ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتی، بس بچی کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے۔ جنید بھائی نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، تم نے بچی کو صحیح سلامت پہنچا دیا، یہی بہت ہے، ورنہ ہم مر جاتے۔ یہ صدمہ کیسے سہ پاتے؟ آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ میں پولیس میں رپورٹ لکھوانے گیا تھا، مگر جب آپ کا فون آ گیا میں نے معاف کر دیا۔ ہماری بچی مل گئی ہے تو ہماری زندگی واپس آ گئی ہے۔ سرور جیسے بد اخلاق انسان کو، جسے ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایک بد مزاج انسان ہے، وہ ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوا، اور زبیدہ جسے ہم اپنا سمجھتے تھے، اس نے دھوکہ دیا۔ ان سے پہچان بہت مشکل ہے، کب وہ بدل جائے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج بھی بھابھی کی یہ بات یاد آتی ہے۔ اب کبھی غفلت سے کام نہیں لوں گی، میرا سارا آرام اور نیندیں میری گڑیا پر قربان ہیں۔